सांप नुमा जिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सांप नुमा जिन। दुरूद शरीफ की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वलियों के सरदार शहंशाह बगदाद सरकार गौसुल आजम रहमतुल्लाहि अलैह अपने मदरसे के अंदर इज्तिमा में बयान फरमा रहे थे कि छत पर से एक सांप आप रहमतुल्लाहि अलैह पर गिरा। सामिईन में भगदड़ मच गई, हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया, मगर गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह अपनी जगह से ना हिले। सांप आप रहमतुल्लाहि अलैह के कपड़ों में घुस गया और तमाम जिस्म मुबारक से लिपटता हुआ गिरेबान शरीफ से बाहर निकला और गर्दन मुबारक पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाइए, मेरे मुर्शिद गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह पर के जरा बराबर भी न घबराए, न ही बयान बंद किया। अब सांप जमीन पर आ गया और दुम पर खड़ा हो गया और कुछ कहकर चला गया। लोग जमा हो गए और अर्ज करने लगे, हुजूर सांप ने आप रहमतुल्लाहि अलैह से क्या बात की? इरशाद फरमाया, सांप ने कहा, मैंने बहुत सारे औलियाउल्लाह रहमहुमुल्लाह ताला को आजमाया, मगर आप जैसा किसी को नहीं पाया। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ वो कोई आम सांप नहीं बल्कि सांप नुमा जिन था, जिसने हमारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का इम्तिहान लेने की कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आप रहमतुल्लाहि अलैह साबित कदम रहे। नंबर 2, बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी। इसी सांप नुमा जिन की दूसरी खौफनाक हिकायत सुनिए और गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की इस्तिकामत पर अकीदत से सरधुनिए। चुनाचे हुजूर शहंशाह बगदाद गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक बार मैं जामे मंसूर में मसरूफ नमाज था कि वही सांप आ गया और उसने मेरे सजदे की जगह पर अपना सर रखकर मुंह खोल दिया। मैंने उसे हटाकर सजदा किया, मगर वो मेरी गर्दन से लिपट गया। फिर वो मेरी एक आस्तीन में घुसकर दूसरी आस्तीन से निकला। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया। दूसरे रोज जब मैं फिर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी नजर आया। मैंने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। वो जिन मुझसे कहने लगा, मैं आप रहमतुल्लाहि अलैह को तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत सारे औलियाउल्लाह रहमहुमुल्लाह ताला को आजमाया है, मगर आप रहमतुल्लाहि अलैह जैसा किसी को भी साबित कदम नहीं पाया। फिर वो जिन आप रहमतुल्लाहि अलैह के दस्ते हक पर ताइब हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुए देख कर तुझको काफिर मुसलमान, बने संग दिल मोम सा गौसे आदम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे मुर्शिद कामिल सरकार बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह की भी क्या शान है। एक हमारी नमाज है कि हम पर मक्खी भी बैठ जाए तो परेशान हो जाए, मामूली खारिश भी हमसे बर्दाश्त ना हो सके। इस हिकायत से ये भी मालूम हुआ कि जिन्नात भी हमारे गौसल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के गुलाम बन जाते हैं। शैतान का खतरनाक वार। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक बार मैं किसी जंगल की तरफ निकल गया और कई रोज तक वहां पड़ा रहा। खाने पीने को कुछ भी ना होता था। मुझ पर प्यास का सख्त गलबा था। ऐसे में मेरे सर पर
ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے، اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دیں۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا، اور آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے قبل میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب عز و جل کے فضل نے بچا لیا۔ ہوں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت، یہی عرض ہے آخری غوث اعظم، چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی شیطان بڑا مکار و عیار ہے، وہ طرح طرح کے شعبدے یعنی جادوئی کرتب بھی دکھاتا ہے۔ اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، اور جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا شیطان ضرور آتا ہے۔ نیز جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوگی، لہذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کے انبار دیکھ کر شیطان نے ڈاکے ڈالنے کی متعدد بار کوشش کی، مگر وہ ناکام و نامراد ہی رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیطان کے مزید حملے، پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لسانی غوث السمدانی پیر پیراں میر میراں الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تحدیث نعمت اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوتے۔ کبھی کوئی شیطان مجھ پر آگ برساتے، میں اللہ عز و جل کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکاتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ، میں اس کو زوردار تماچا مار دیتا تو وہ بھاگنے لگتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ رجیم یعنی دھتکارا ہوا، چور یعنی مردود شیطان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، غیبی ہاتھ۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا دفع ہو، اس نے انکار کیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر سوار تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالیں چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 6، شیطان کے جال۔ سرکاری بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے عبد القادر، میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، اے ملعون، دفع ہو، میں تجھ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا، آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ گراں یعنی سخت ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال، پھندے اور حیلے ظاہر کیے اور میرے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں 1 سال تک جد و جہد کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سارے جال ٹوٹ گئے۔ پھر میرے ارد گرد بہت سارے اسباب ظاہر ہوئے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ سے متعلق مخلوق کے اسباب یعنی مخلوق کی محبتیں وغیرہ ہیں۔ چنانچہ اس معاملے میں بھی میں نے مزید 1 سال توجہ یعنی جد و جہد کی، حتیٰ کہ وہ جال بھی سب کے سب ٹوٹ گئے۔ جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا۔ سدھرنے کی کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی نفس و شیطان سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں۔ ہمارے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس سے نجات پانے کے لیے سال ہا سال تک جد و جہد فرمائی۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بڑا درس عبرت ہے جو بہت جلد ہمت ہار جاتے اور بول پڑتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے جتن کیے، کافی عرصے مدنی ماحول میں عاشقان رسول کی صحبت اختیار کی، مدنی قافلوں میں بھی سفر کیے، مگر نفس و شیطان سے جان نہ چھوٹی۔ اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اصلاح کے لیے عمر بھر کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کا ہل ہے یا غوث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 7، سرد رات میں 40 بار غسل بہجت الاسرار شریف میں ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص صوف یعنی اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے، میں گمنام رہا۔ میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا۔ دنیا بن سنور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ عز و جل میں اس کی طرف التفات یعنی توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ عز و جل مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتی۔ ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح میں نے اس ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مصیبت دور ہونے کا عمل حضرت علامہ امام شارانی رحمت اللہ علیہ طبقات کبریٰ میں حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، ابتداءً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں۔ جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا اور میری زبان پر قرآن پاک کی یہ 2 آیات مبارکہ
جاری ہو گئیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ الحمدللہ عز وجل، ان آیات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم بھی کوشش کریں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رب معظم عز و جل کا قرب پانے اور اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش فرمانے، نفس و شیطان پر غالب آنے، دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانے، گناہوں کے امراض سے خود کو بچانے، مخلوق خدا عز و جل کو راہ راست پر لانے، مبلغ کا شرف پانے، نیکی کی دعوت کی دنیا میں دھوم مچانے اور بے شمار کفار کو دامن اسلام میں داخل فرمانے کے لیے سال ہا سال تک جد و جہد فرمائی۔ خیر، ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی طرح مجاہدات تو کرنے سے رہے، مگر ہمت ہارے بغیر تھوڑی بہت کوشش تو جاری رکھیں۔ سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جویا تیرا۔ نمبر 8، 25 برس جنگلوں میں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محبت کا دم بھرنے والے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے عبادتوں ریاضتوں میں عراق کے جنگلوں میں 25 برس گزار دیے۔ کاش ہمیں بھی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کی خاطر گاؤں با گاؤں، شہر با شہر اور ملک با ملک سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کرنا نصیب ہو جائے۔ کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 9، زمین سے چن چن کر ٹکڑے کھانا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں شہر میں کھانے کے ارادے سے گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا بلکہ یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا۔ جب بھوک کے سبب کمزوری حد سے بڑھی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک عجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری کھانے کی خواہش ایک دم شدت اختیار کر گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بھوک کی بے تابی کی وجہ سے بے اختیار جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں تاکہ وہ میرے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے مگر میں اس نوجوان سے مانگ کر ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بھائی آ جائیے، آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے۔ میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا لیکن میں نے پھر بھی انکار ہی کیا، مگر اس نوجوان کے پیہم اصرار پر میں نے تھوڑا سا کھانا کھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا، جیلان کا۔ وہ بولا، میں بھی جیلان ہی کا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ مشہور زاہد حضرت ابو عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گیا
اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کو دینے کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں. میں یہاں بغداد آ کر تلاشتا رہا مگر آپ کا کسی نے پتہ نہ دیا، یہاں تک کہ میری اپنی تمام رقم خرچ ہو گئی. 3 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا. میں جب بھوک سے نڈھال ہو گیا اور میری جان پر بن گئی تو میں نے آپ کی امانت میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا. حضور آپ بھی بخوشی اسے تناول فرمائیے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے. پہلے آپ میرے مہمان تھے اور اب میں آپ کا مہمان ہوں. بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے بولا، میں معافی کا طلبگار ہوں. میں نے اضطراری حالت میں آپ کی رقم ہی سے کھانا خریدا تھا. میں بہت خوش ہوا. میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید کچھ رقم اس کو پیش کی. اس نے قبول کی اور چلا گیا. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. ایثار کی عظیم فضیلت. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں. دیکھیے تو صحیح، ایک طرف ہمارے پیر و مرشد غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے سخت تنگ دستی اور فاقہ مستی کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں بے مثال ایثار سے کام لیا، جبکہ دوسری طرف غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عقیدت کا دم بھرنے والے نالائق مرید ہیں کہ بھوکے رہنے کی توفیق تو دور رہی، بالفرض 11ویں شریف کی نیاز کی بریانی ہی سامنے آ جائے تو حرص کا ایسا غلبہ طاری ہو جائے کہ جی چاہے کہ بس سارے کا سارا تھال میں ہی کھا ڈالوں. بوٹی تو کجا، کسی کو چاول کا ایک دانہ بھی نہ جانے پائے. اے عاشقان غوث اعظم، آپ کو جب کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کا اتفاق ہو، بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے جلد جلد نگلنے اور عمدہ بوٹیاں اپنی طرف سرکا لینے کی حرص غالب آئے، اس وقت اپنے پیر و مرشد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بیان کردہ حکایت کے ساتھ ساتھ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ذہن میں دہرا لیجئے. جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز وجل اسے بخش دیتا ہے. نیز فیضان سنت جلد اول صفحہ 482 پر مرقوم حضرت سیدنا ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ کا عنایت فرمودہ یہ مدنی پھول بھی قبول فرما لیجئے. نفس کی کسی خواہش کو چھوڑ دینا 12 ماہ کے روزوں اور رات کی عبادتوں سے بھی بڑھ کر دل کے لیے نفع بخش ہے. میری حرص کی عادت بد مٹا دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر 10، نیند اڑانے کا عجیب نسخہ. سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تحدیث نعمت اور اپنے غلاموں کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں، الحمدللہ عز وجل میں 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا. ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے. ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا قصد کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا. جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا. گرانے لگی ہے ہمیں لغزش پا، سنبھالو ضعیفوں کو یا غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی محبت کا دم بھرنے والوں، دیکھا آپ نے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کس قدر عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ اب اگر ہم سے معاذ اللہ عز وجل 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھی جائے تو ہم کس قسم کے عاشقان غوث العظم رحمت اللہ علیہ ہیں۔ مجھے اپنی الفت میں ایسا گما دے، نہ پاؤں پھر اپنا پتہ غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 11 صاحب قبر کی امداد، پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بروز بدھ 27 ذوالحجۃ الحرام 529 سنہ ہجری کو شونیزیا کے قبرستان میں اپنے استاذ محترم حضرت سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر علماء و فقراء کے قافلے کے ہمراہ تشریف لے آئے اور کافی دیر تک کھڑے کھڑے دعا فرماتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی۔ جب لوٹے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرہ انور پر بشاشت کے آثار تھے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ سے اس قدر طویل دعا کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا 15 شعبان المعظم 499 ہجری بروز جمعہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مزار شریف میں آرام فرمانے والے میرے استاذ گرامی سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک قافلہ جامع الرصافہ رواں دواں تھا۔ راستے میں جب ایک نہر کے پل پر سے گزرے تو شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے اچانک مجھے دھکا دے کر نہر میں گرا دیا۔ سخت سردیوں کے دن تھے، میں نے بسم اللہ پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ جوں تو پانی سے نکلا اور اپنا صوف یعنی اون کا جبہ نچوڑا اور قافلے سے جا ملا۔ شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کے مرید خوش طبعی کرنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا میں نے عبد القادر کا امتحان لیا جس میں ان کو پہاڑ کی طرح مستحکم پایا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنے استاذ سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کو ان کے مزار پر انوار میں ہیرے اور جواہرات کے لباس میں ملبوس، سر پر یاقوت کا تاج پہنے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پاؤں میں سونے کے نالین شریفین میں ملاحظہ کیا، مگر تعجب خیز بات جو دیکھی وہ یہ تھی کہ ان کا دایاں یعنی سیدھا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے استفسار پر بتایا یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو نہر میں دھکیلا تھا، کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ جب میں نے معاف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے کہ میرا دایاں ہاتھ درست ہو جائے۔ لہذا میں اللہ عز و جل سے دعا مانگتا رہا اور 5000 اصحاب مزار اولیاء الغفار اپنے اپنے مزار میں آمین کہتے اور میری سفارش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ان کا دایاں ہاتھ درست فرما دیا، جس سے انہوں نے خوش ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ بغداد معلیٰ میں یہ خبر جب مشہور ہوئی تو سیدنا شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کے بعض مریدین پر شاک گزرا اور وہ تصدیق کے لیے دربار غوثیہ میں حاضر ہوئے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ کی ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کے دلوں کا حال جان لیا اور خود ہی ارشاد فرمایا آپ حضرات 2 شیخ پسند کر لیں جو آپ کا یہ مسئلہ حل کریں۔ چنانچہ یہ معاملہ حضرت سیدنا شیخ یوسف ہمدانی اور حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن کردی رحمہم اللہ تعالی جو کہ اصحاب کشف تھے انہیں سونپ دیا گیا، اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کر دی گئی کہ ہم آپ کو جمعہ تک مہلت دیتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات آپ کی تصدیق کر دیں۔ حضرت سیدنا شیخ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انشاء اللہ عز و جل
آپ حضرات یہاں سے اٹھنے بھی نہ پائیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ فرما کر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے سر انور جھکا لیا، تمام حاضرین نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ یوسف ہمدانی رحمت اللہ علیہ پا برہنہ یعنی ننگے پاؤں جلدی جلدی تشریف لائے اور اعلان کیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے ابھی ابھی مجھ پر شیخ حماد رحمت اللہ علیہ ظاہر ہوئے اور حکم دیا کہ فوراً شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں جا کر سب کو بتا دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آپ حضرات کو میرے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن کردی رحمت اللہ علیہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت سیدنا شیخ یوسف ہمدانی رحمت اللہ علیہ کی طرح ہی کہا۔ اس پر تمام حضرات نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز حکایت میں ہمارے لیے حکمت کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ من جملہ یہ کہ اسلامی استاذ یا پیر و مرشد کی طرف سے کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو سمجھ میں نہ آتا ہو تو اس پر صبر و تحمل کا دامن تھامے رہے، نہ کہ اپنے استاذ یا پیر کی مخالفت کر کے اپنی آخرت داؤ پر لگا دے، جیسا کہ ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے استاذ گرامی رحمت اللہ علیہ نے انہیں سخت سردی میں نہر میں گرا دیا، پھر بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے صبر کے ساتھ ساتھ غسل جمعہ کی نیت بھی فرما لی اور زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ پیر پر اعتراض باعث بربادی ہے۔ یقیناً جو دینی طالب علم اپنے اسلامی استاذ پر اور جو مرید اپنے پیر و مرشد پر اعتراض کرتا ہے وہ فیضان علم و معرفت سے محروم رہتا، بلکہ ہلاکت کے عمیق یعنی گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، پیروں پر اعتراض سے بچے کہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ کم کوئی مرید ہوگا جو اپنے شیخ پر اعتراض کرے پھر فلاح یعنی کامیابی پائے۔ شیخ کے تصرفات سے جو کچھ اسے صحیح معلوم نہ ہوتے ہوں ان میں خضر علیہ السلام کے واقعات یاد کر لے، کیونکہ ان سے وہ باتیں صادر ہوتی تھیں بظاہر جن پر سخت اعتراض تھا، جیسے مسکینوں کی کشتی میں سوراخ کر دینا، بے گناہ بچے کو قتل کر دینا۔ پھر جب وہ اس کی وجہ بتاتے تھے ظاہر ہو جاتا تھا کہ حق یہی تھا جو انہوں نے کہا۔ یوں ہی مرید کو یقین رکھنا چاہیے کہ شیخ کا جو فعل مجھے صحیح معلوم نہیں ہوتا، شیخ کے پاس اس کی صحت پر دلیل قطعی ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ علیہ رسالہ کشیریہ میں فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے سنا، ان سے ان کے شیخ حضرت ابو سہل سعلوکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو اپنے پیر سے کسی بات میں کیوں کہے گا کبھی فلاح نہ پائے گا۔ پیر کامل اور پیر ناقص
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا مبارک فتویٰ صرف جامع شرائط پیر یعنی پیر کامل کے بارے میں ہے۔ جو پیر نبی کریم کا گستاخ ہو وہ مرتد ہے، اور جو کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہو وہ گمراہ و بد مذہب ہے۔ ایسوں کا مرید بننا ناجائز اور گناہ ہے۔ نیز جو پیر کھلم کھلا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے والا ہو وہ فاسق معلن کہلاتا ہے۔ مثلاً علل اعلان نمازیں قضا کرتا ہو، نشہ کرتا ہو، گندی گالیاں بکتا ہو، بے پردہ خواتین کے ہجوم میں بیٹھتا ہو، عورتوں سے ہاتھ چمواتا یا پاؤں دبواتا ہو، اعلانیہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہو، داڑھی منڈاتا یا ایک مٹھی سے گھٹاتا ہو وہ فاسق معلن ہے۔ ایسے پیر کی بیعت جائز نہیں، دیکھ بھال کر مرید بننا چاہیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت جلد اول صفحہ 278 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ قبل از بیعت ان کا لحاظ فرض ہے۔ نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2 اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ نمبر 3 فاسق معلن نہ ہو۔ نمبر 4 اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل یعنی ملا ہوا ہو۔ اگر کسی پیر کے اندر ان 4 میں سے ایک بھی شرط کم ہو تو اس کا مرید بننا جائز نہیں۔ اگر لا علمی میں کسی نے ایسے پیر سے بیعت کر لی ہو جس میں کوئی شرط کم ہو تو اس کی بیعت توڑ دینا ضروری ہے۔ اس کے لیے پیر ناقص کو خبر دینے کی حاجت نہیں، اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ میں فلاں سے بیعت توڑتا ہوں، بلکہ پیر سے اعتقاد اٹھ جانے کی صورت میں خود ہی بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ اب کسی بھی جامع شرائط پیر سے بیعت کر سکتا ہے، اور اس پیر کامل کو بتانے کی حاجت نہیں کہ میں فلاں کی بیعت توڑ کر آپ کا مرید ہوا ہوں۔ کامل پیر کی بیعت توڑنے کے نقصانات۔ بلا وجہ شرعی پیر کامل جامع شرائط کی بیعت توڑنا ازرو طریقت سخت محرومی اور ازرو شریعت بھی سخت ممنوع ہے۔ اس بارے میں طریقت کی کتابوں میں اولیاء کرام کے 20 اقوال دیکھے جا سکتے ہیں۔ شریعت میں ممنوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شرعاً احسان کا بدلہ کم از کم شکریہ ادا کرنا ہے۔ پیر کامل کا مرید ہونے سے آدمی کو اولیاء کرام کے سلسلے کے ساتھ نسبت حاصل ہو جاتی ہے، نیز فیض کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے اور راہ طریقت کی بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں، اور بسا اوقات تو زندگی میں ایک مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے مقابلے میں شکریہ ادا کرنے کے بجائے بیعت ہی توڑ دینا یقیناً سخت ناشکری ہے، اور ناشکری شرعاً ممنوع ہے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ عز و جل کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ نیز جب ایک مرتبہ آدمی کسی پیر کامل کی بیعت ہو جاتا ہے تو فیض کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ مرید ناقص کو وہ نظر نہ آئے۔ تو جب فیض کا سلسلہ شروع ہو چکا تو اسے برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ مر رزق فی شیء فلیلزمہ، یعنی جس کو کسی شے سے رزق ملے وہ اسے لازم پکڑ لے۔ لہذا جب ایک جگہ سے فیض مل رہا ہے تو اسے لازم پکڑنا چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ فی زمانہ جب کوئی کسی کی بیعت توڑتا ہے تو 2 چیزیں عام سی ہیں، بلکہ ایک تیسری چیز بھی۔ پہلی 2 چیزیں تو یہ ہیں کہ بیعت توڑنے والا اپنے سابقہ پیر کو حقیر سمجھتے ہوئے بیعت توڑتا ہے، اور مسلمان اور خصوصاً پیر کامل کو حقیر سمجھنا حرام
اور سخت مہلک یعنی ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ دوسری بات کہ عموماً بیعت توڑنے والے بالقصد یعنی جان بوجھ کر پیر کو ایذا پہنچاتے ہیں، اور یہ دوسرا حرام ہے کہ مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عموماً بیعت توڑنے والے سابقہ پیر کی غیبت اور اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، اور یوں گناہوں کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال عافیت و نجات اسی میں ہے کہ جب ایک در کو مضبوطی سے تھام لے تو اسے تھامے رکھے اور بلا وجہ آوارہ گردی اور پریشان نظری کا شکار نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قادریوں کے لیے بشارت کے بغدادی پھول بہجت الاسرار میں ہے۔ پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان بشارت نشان ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا کہ یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا، یعنی پوچھا کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہوں۔ میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے۔ سنا لا تخف تیرا فرمان عالی، غلاموں کی ڈھارس بندھی غوث اعظم۔ یا غوث اعظم نگاہ کرم کے 16 حروف کی نسبت سے مرشد کے 16 حقوق میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد کے حقوق مرید پر شمار سے بھی افزون یعنی بڑھ کر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرید نمبر 1 ان یعنی مرشد کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ یعنی زندہ کے ہاتھوں میں مردہ کی طرح ہو کر رہے۔ نمبر 2 ان کی رضا کو اللہ عز و جل کی رضا، ان کی ناخوشی کو اللہ عز و جل کی ناخوشی جانے۔ نمبر 3 انہیں اپنے حق میں تمام اولیاء زمانہ سے بہتر سمجھے۔ نمبر 4 اگر کوئی نعمت بظاہر دوسرے سے ملے تو بھی اسے اپنے مرشد ہی کی عطا اور انہی کی نظر توجہ کا صدقہ جانے۔ نمبر 5 مال اولاد جان سب ان پر تصدق کرنے یعنی لٹانے کو تیار رہے۔ نمبر 6 ان کی جو بات اپنی نظر میں خلاف شرع بلکہ معاذ اللہ عز و جل کبیرہ گناہ معلوم ہو اس پر بھی نہ اعتراض کرے، نہ دل میں بدگمانی کو جگہ دے بلکہ یقین جانے کہ میری سمجھ کی غلطی ہے۔ نمبر 7 دوسرے کو اگر آسمان پر اڑتا دیکھے جب بھی اپنے مرشد کے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو سخت آگ جانے۔ ایک باپ سے
دوسرا باپ نہ بنائے۔ نمبر 8، ان کے حضور بات نہ کرے۔ نمبر 9، ہنسنا تو بڑی چیز ہے، ان کے سامنے آنکھ، کان، دل ہماتن یعنی مکمل طور پر انہی کی طرف مصروف رکھے۔ نمبر 10، جو وہ پوچھے نہایتی نرم آواز سے بکمال ادب بتا کر جلد خاموش ہو جائے۔ نمبر 11، ان کے کپڑوں، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کی اولاد، ان کے مکان، ان کے محلے، ان کے شہر کی تعظیم کرے۔ نمبر 12، جو وہ حکم دیں کیوں نہ کہے اور بجا لانے میں دیر نہ کرے، بلکہ سب کاموں پر اسے تقدیم یعنی اولیت دے۔ نمبر 13، ان کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں بھی ان کے بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے۔ نمبر 14، ان کی موت کے بعد بھی ان کی زوجہ سے نکاح نہ کرے۔ نمبر 15، روزانہ اگر وہ زندہ ہیں ان کی سلامتی و عافیت کی دعا بکثرت کرتا رہے، اور اگر انتقال ہو گیا تو روزانہ ان کے نام پر فاتحہ و درود کا ثواب پہنچائے۔ 16، ان کے دوست کا دوست ان کے دشمن کا دشمن رہے، غرض اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے علاقے یعنی تعلق کو تمام جہان کے علاقے یعنی تعلق پر دل سے ترجیح دے اور اسی پر کار بند رہے وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ ایسا ہوگا تو ہر وقت اللہ عز و جل و سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و حضرات مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی کی مدد زندگی میں، نزعہ میں، قبر میں، حشر میں، میزان پر، صراط پر، حوض پر، ہر جگہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اس کے مرشد اگر خود کچھ نہیں تو ان کے مرشد تو کچھ ہیں، یا مرشد کے مرشد، یہاں تک کہ صاحب سلسلہ قادریہ حضور پر نور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پھر یہ قادری سلسلہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور ان سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سے اللہ رب العالمین عز و جل تک مسلسل چلا گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مرشد چاروں شرائط بیعت کا جامع ہو، پھر ان کا حسن اعتقاد سب کچھ پھل لا سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی عالم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ مدنی پھول، اے کاش روزی میں کثرت کی محبت سے زیادہ ہم نیکیوں میں برکت کی حسرت کرتے اور اس کے لیے بھی کوئی ورد کرتے۔ نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم، دکھا نیلا گنبد دکھا غوث اعظم، مجھے جام الفت پلا غوث اعظم، رہوں مست و بے خود صدا غوث اعظم، کرم کیجئے پھر میں بغداد آؤں، میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم، مجھے اپنی چوکھٹ کا کتا بنا لو، ہمیشہ رہوں با وفا غوث اعظم، تیرے آستہ کا ہوں منگتا گزارا، ہے ٹکڑوں پہ تیرے میرا غوث اعظم، گناہوں کا بار اپنے سر پر اٹھا کر پھروں کب تلک جا بجا غوث اعظم، علاج آخر اے مرشدی کب کریں گے، گناہوں کے بیمار کا غوث اعظم، گناہگار ہوں گر عذابوں نے گھیرا، تو ہوگا میرا ہائے کیا غوث اعظم، نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے، عذابوں سے لینا بچا غوث اعظم، جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق، مدینے میں ہو خاتمہ غوث اعظم، ہو عطار کی بے حساب بخشش آقا، یہ فرمائے حق سے دعا غوث اعظم۔